अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां जो मेज़बान फयाज़ नायज गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। अॼु इलेक्शन कमीशन जे स्पेशल सेक्रेटरी इहो ऐलान कयो आहे त इलेक्शन कमीशन वक़्त ते चूंडूं करण लाइ तयारु आहे। इहा हिकिड़ी ख़ुशाइंद ॻाल्हि आहे, छाकाणि त अॻे भेरे जॾहिं इहो मामिलो थियो हुयो त उन वक़्तु ख़ुदि पंजाब ऐं KPK जे चूंडुनि जो मामिलो थियो त उन वक़्तु इलेक्शन कमीशन इहो चयो पिए त हू इलेक्शन जे लाइ तयारु न आहिनि ऐं उहा उन्हनि सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि बि लिखत में ॾिनी हुई। साॻे वक़्तु जेको आहे असां अॼु ॾिठो त बाड़ा जेको ख़ैबर पख्तूनख्वा जे जो इलाइक़ो आहे, उते जेको आहे ख़ैबर जेको उन्हनि जो ज़िलो आहे उन में बाड़ा तालको आहे। उन तालके जे जेको कंपाउंड हुयो जिते CTD ऐं ॿियूं उन्हनि जूं ऑफिसिस आहिनि, तालके ऑफिसिस आहिनि, उन ते दहशतगर्दनि जेको हमलो कयो, जंहिंमें 4 पुलिस ऑफिसर जेके आहिनि उहे शहीद थिया आहिनि, जॾहिं त 2 दहशतगर्द जेके आहिनि उहे अजल जो उहे मारिजी विया आहिनि। इहा दहशतगर्दी जी जेका वधंदड़ लहर आहे, इहो जेको जिन आहे उनखे कीअं क़ाबू करे सघिजो, छाकाणि त मुसलसल हर नए ॾींहुं असांखे किथां न किथां ख़बर पए अचे। ख़ुदि जेको आहे बलूचिस्तान जे अंदरि सोब जेका आहे गैरिज़न आहे उन ते हिकिड़े हफ़्ते में 2 दफ़ा हमिलो थियो। ऐं हिते जेको आहे हिन हमले जे बारे में बि अॻुवाट ई इतलाह हुयो असांजे इंटेलिजेंस इदारनि पारां त अहिड़े क़िस्म जो हमिलो थियण वारो आहे। तंहिंजे करे पुलिस त अलर्ट हुई ऐं उन्हनि रिटेलिएट त कयो ऐं उन्हनि खे कंपाउंड में अचणु न ॾिनो, छाकाणि त 2 ख़ुदकश बमबार हुया ऐं उन्हनि खे ॿिन्ही खे जैकेट्स पातल हुयूं। जेकॾहिं उहे अंदरि अची धमाको कनि हा त शायदि वॾो नुक़सानु थिए हा। इन मामले ते गुफ़्तगू कंदासूं। अॼोके प्रोग्राम में असांखे हस्ब रिवायत असांजो सीनियर दोस्त शाहिन कुरैशी साहब बि असां सां गॾु मौजूदु आहे, जॾहिं त वारिस साहब जेको आहे उहो बि असां सां मौजूदु आहे। उन सां बि गुफ़्तगू कंदासूं। अस्सलाम वालेकुम सर। शाहिन कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं ये जो अपना इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि हम वक्त पे इलेक्शन करवा सकते हैं? जी, मतलब अच्छी बात है और ये उनकी वाहिद जिम्मेदारी है इलेक्शन वक्त पे करवाना। और जबकि वो ऑलरेडी भी तैयारियों में थे, जब ये बात हो रही थी कि पंजाब के इलेक्शन की बात हो रही थी और फंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी वगैरह की बात हो रही थी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराए जाएंगे। तो वो उनको मालूम था कि असम्बलियां किस दिन ख़त्म हो रही हैं, तो इस हिसाब से उनकी तैयारी थी। क्योंकि उन्होंने जो है वाटर मार्किंग वाला पेपर भी बता रहे हैं ख़रीद लिया है और दीगर तैयारियां भी कर ली नहीं है। तो ये उनकी चूँकि सोल जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, तो उन्होंने ठीक ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि अगर 12 को हुआ तो वो 11 अक्टूबर तक करा लेंगे। अगर 90 डेज के हवाले हुआ, यानी 12 अगस्त से पहले हुआ, तो वो 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करा लेंगे। बाकी उन्होंने प्रोसीडिंग शुरू कर दी है, कोर्ट्स के जरिए जो है रिटर्निंग अफसर और डिप्टी असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर भी मांग लिए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि फौज को भी हमें पता है कि सिक्योरिटी हमें मिलेगी। तो ये सूरत हाल है इलेक्शन सर पे। पहले से पता है कि सिक्योरिटी मिलेगी। वारिस रजा साहब, आपको अब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि पिछली मरतबा जब पंजाब और KPK इलेक्शन थे तो उस वक्त फंड्स का भी मसला कहा जा रहा था और सिक्योरिटी के मामले के ऊपर भी बात की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से। क्या इस वक्त जो हम जिस सिनेरियो में बैठे हैं उसमें ये दोनों चीज़ें आपको बेहतर नज़र आती हैं कि सिक्योरिटी की कंडीशन भी बेहतर है और पूरे मुल्क के अंदर एक साथ इलेक्शन होंगे तो हर जगह पे सिक्योरिटी मुहैया करना और फंड्स के मामलात को आप किस तरह देखते हैं? उन्हें उस वक्त जो आर्गूमेंट दिए गए थे उसकी इस वक्त क्या नोयत है? वारिस रजा साहब, आपकी ऑडियो नहीं आ रही। जी शाहिन कुरैशी साहब। जी, मैं इस पे राय देना चाहूंगा जो आपने सवाल किया साथी से। वो ये कि देखिए, मैं आप पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं और कल आप देखिए कि कल जो है FC की गाड़ी के साथ जो है वो उन्होंने स्ट्राइक किया है खुदकुश।
اور اس میں جو ہے زخمی ہوئے ہیں اور وہ دونوں خودکش جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اور آج پھر انہوں نے جو ہے خیبر کے علاقے کے اندر 2 خودکش، ایک بھی نہیں 2 خودکش نے اسٹرائک کیا ہے اور 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی 5 سال 7 سال پرانی والی بات نہیں ہے. اگر آج 2023 میں افغانستان مسئلہ دوحہ میں حل ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے اندر خودکش حملہ آور گاڑیوں سمیت اور جو ہے بارود سمیت اویلیبل ہیں، تو پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے نہ صرف منصفانہ انتخابات بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پرامن انتخابات کا انعقاد ضروری ہے. کیونکہ ہم گزشتہ 2 ماہ سے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ جو ہے بلوچستان ہو چاہے کے پی ہو، کوئی نہ کوئی جو ہے واردات جو ہے دہشت گرد کر رہے ہیں. جب سے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے دور میں ان کو اجازت دی گئی طالبان کو کہ وہ پاکستان میں آ جائیں، اور انہوں نے ان کو کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، اور جس طرح فری ہینڈ وہ آئے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاں ہلاکتوں حملوں کی تعداد بڑھ گئی تھی. لیکن بھائی اس میں ضروری سوال جو میں چھیڑوں گا وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی بھی سیاسی جلسے میں کوئی ایسی حرکت مذموم حرکت ہو گئی، دہشت گردانہ حرکت ہو گئی، تو انتخابات کا منظر بھی بدل جائے گا اور عدم توازن ہو جائے گا. جس طرح کہ بی بی کو شہید کیا گیا جی اور وارث رضا صاحب دہشت گردوں کے ذریعے شہید کرایا گیا ہمارے ساتھ. وارث رضا صاحب مایوسی ہوئی کہ اب تو بی بی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اے این پی وارث رضا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، آپ سے میں نے سوال کیا تھا، آپ اس کا جواب دے رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ مئی کے الیکشن کے حوالے سے کیا تھا. ٹھیک ہے. وقت الیکشن کمیشن کا یہ نقطہ نظر تھا کہ صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں، یعنی لاقانونیت کی صورتحال ہے اور یہ کہ فنڈز کا جو معاملہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر کٹ کے آ رہی ہے آپ کی آواز، بالکل کٹ کے آ رہی ہے. کٹ کر کے آ رہی ہے. اب دیکھیے آپ. اب بہتر ہے. میں یہ کہہ رہا تھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں جو متوقع ہیں، چاہے وہ اکتوبر میں ہو چاہے وہ نومبر میں، اس الیکشن میں صورتحال زیادہ گمبھیر ہوگی لا اینڈ آرڈر. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ابتدائیہ اس پروگرام کا ادا کیا ہے، ابتدائیہ ہی دہشت گردی کے واقعے کے منسلک ہے. تو دہشت گردی کی یہ چھوٹی موٹی وارداتیں جو ہیں یہ کسی بھی وقت جو ہے نا ان کا گراف اوپر جاتا ہے. ان 2-3 ماہ میں پاکستان کی ریاست کو 2 سے 3 چیلنج درپیش. پہلا چیلنج جو ہے لاقانونی دہشت. سر آپ کی آواز پھر ٹوٹ رہی ہے. وارث رضا صاحب آپ کی آواز پھر ٹوٹ رہی ہے. اب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ریاست 2 سے 3 بہت مشکلات یا بہت مشکل جو ہے نا صورتحال کا سامنا ہے. 2 سے 3 دہشت گردی اور لاقانونیت، دوسرا سیاسی ماحول کی ماحول. سر آواز بالکل ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. شاہین قریشی صاحب آپ اور ہم بات کر رہے تھے، آپ معاف کیجئے گا میں نے آپ کی بات کاٹی، لیکن یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اور اس کو الیکشن کے ساتھ دیکھا جائے، گزشتہ مرتبہ بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 2008 کی جو الیکشن تھے اس میں دہشت گردی ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوئی اور ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی قداور شخصیت کھوئی، اور اس وقت کے انتخابات کو اثر انداز ہونے کے لیے دہشت گردی ایز اے ٹول استعمال ہوئی. 2013 کے الیکشن ہوئے، اس وقت بھی دہشت گردی کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا، اور اس وقت دہشت گردی کے بارے میں یہ تھا کہ
पीपल्स पार्टी, ANP और बाकी जमातों को कैंपेन तक करने नहीं दी गई, और उस चलती इलेक्शन के दौरान अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे को अगवा करके बिठा दिया गया। सलमान तासीर साहब का बेटा तो, शहीद सलमान तासीर का बेटा तो पहले ही अगवा था। तो उस वक्त भी 13 के इंतखाबात के अंदर भी दहशतगर्दी का जो टूल था वो बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हुआ। इस वक्त इलेक्शन से पहले ये सारी दहशतगर्दी की जो उठान है वो क्या होगा, इलेक्शन के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस मर्तबा भी दहशतगर्दी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होगी इलेक्शन की मैनूवरिंग के लिए, या इलेक्शन से पहले ये जो दहशतगर्दी है हम इन अरसे में हम इसको कर्ब कर देंगे, इसके ऊपर काबू पा लेंगे, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहरहाल ये साबित कर दिया है कि पूरी इस दुनिया के अंदर दहशतगर्दों को कहीं से कहीं भी किसी मुल्क के अंदर अगर इस तरह की दहशतगर्दी को शिकस्त आई है तो वो पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने दी है। नंबर एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि भाई ये अपना PTI चेयरमैन की तरफ से ये फैसला किया गया, मैं ये कहता हूं कि वो अकेला फैसला नहीं कर सकते थे। उस वक्त की जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी और हमारी इंटेलिजेंस इदारों की जो प्राइम हमारी एजेंसी है उसकी जो अपना इस लीडरशिप थी, उनको ऑन बोर्ड लिए, जनरल बाजवा और जनरल फैज को ऑन बोर्ड लिए बगैर इमरान खान अकेले से ये फैसला नहीं कर सकते थे। इस बात को हमें देखना चाहिए कि जब हमने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतने बड़े नुकसान सहे, उस कुर्बानी के अंदर हमने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को की शहादत हुई, हमारे जो है मस्जिदों के अंदर नमाजी जो है वो शहीद हुए, इमाम बारगाहों के अंदर जो इबादत करने वाले वो शहीद हुए, हमारे जो है अपना जो हमारे सूफी बुजुर्ग हैं उनकी मज़ारों पे दाता दरबार से लेकर कलंदर शहबाज तक और नूरानी से लेकर किसी हमारी सूफी बुजुर्ग की मज़ार को नहीं बख्शा गया, सबके ऊपर दहशतगर्दी हुई, हमने वो बर्दाश्त की। उसके बाद बशीर बिलोर से लेकर सलमान तासीर से लेकर कितनी हमने वो जानें गंवाई, और उसके बाद और तो छोड़े हमारे मासूम बच्चों के ऊपर भी वो हमला आवर हुए। हमने पेशावर के अंदर अपने बच्चों की लाशें भी उठाई। उसके बाद भी अगर हमने इतना कुछ कुर्बान करने के बाद जब एक कामयाबी से जंग जीती तो फिर दुश्मन को आके आबाद करने की जो हरकत हुई, ये एक कौमी जुर्म है। उसको कौमी जुर्म के ऊपर के बुनियाद पर आज तक ना तो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज में से कोई उनका नैरेटिव बन रहा है, ना हमारी मौजूदा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट उसको उस कौमी जुर्म के किरदारों के बारे में खुल के बात कर रही है कि ये फैसला जो था एक कौमी जुर्म था। ये तो गो मगो की सूरत हाल है कि उस जुर्म के इतने बड़े कुर्बानियों के बाद जो हमने एक पीस अपना अचीव किया था, उसको सबूताज करने के लिए, उसको फिर रिवर्स करने के लिए जो लोग इस्तेमाल हुए, जिन लोगों ने ये फैसला किया, वो उनके ऊपर कोई बात नहीं करता कि ये जो है असल में इन लोगों ने क्या खिलवाड़ किया हमारे साथ। ये क्या चक्कर है जी? मैं फैयाज सिंह, बात ये है कि आपने दुरुस्त बात कही, और क्योंकि उस वक्त के जो PTI चेयरमैन और जनरल बाजवा, जनरल फैज वो आपस में शीरो शक्कर थे और एक दूसरे के हाथों ब्लैकमेल हो रहे थे, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि 2019 के एंड में बाजवा साहब उसका बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे थे, और जो PTI चेयरमैन है, इक्तिसादी बदहाली और जो सारा कुछ एतराजात वो करते थे, लेकिन वो इशारा सिर्फ जो है उस्मान बुज़दार को हटाने का सामने लाते थे। लेकिन चूंकि ये अग्रेसिव जो है सिलेक्टेड था, तो लिहाजा इन मामलात में बिल्कुल 100% बात है कि आर्मी चीफ और ISI चीफ के बगैर उनको फ्री हैंड आने की इजाजत और यहाँ पर मुसल्लह होकर और उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवामुन नास ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां पुरअमन सफेद झंडों के साथ की। लेकिन जो है अगर किसी मुल्क का सरबराह, उस वक्त का चीफ एग्जीक्यूटिव
دے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں, عوام خیبر پختونخوا کے پاکستان کے عوام اسے مسترد کر دیں, تو میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہوں گا کہ بلاول بھٹو نے بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ معاملہ اسمبلی کے اندر لایا جائے کہ کیا انہیں مین سٹریم میں لانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. وہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں, اے پی ایس کا ذکر ہوا, اور بھی جو ہے گلی کوچوں میں بہنے والا خون جو ہے ان کے قاتلوں کو کیسے اجازت دی جا سکتی تھی. لیکن میں سمجھنے میں یہ حق بجانب ہوں گا کہ کیا بنیاد تھی اور کس بنیاد پر جو ہے یہ جرنیل اور یہ الائنس جو تھا عمران کا وہ کیوں لے کر آئے تھے. کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کے ووٹروں سے اور ان کی طاقت سے کھیلیں گے؟ تو یہ اس پہ نظر ہونی چاہیے, کڑی نظر ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے الائنس بن رہے ہیں, سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں, اور 24-23 دن رہ گئے ہیں, اور یہ خودکش حملہ ایک بڑی آئی اوپنر ہے کہ کل بھی ایک خودکش حملہ ہوا ہے, آج 2 خودکش حملے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی صفوں میں خودکش حملہ آور بھی موجود ہیں, اسلحے بھی موجود ہیں, اور پلاننگ بھی کوئی موجود ہے. کوئی یہ 1-2 واقعات نہیں ہیں. اس کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی حکام کو دیکھنا چاہیے. 2 دنوں میں 3 خودکش حملہ آور میدان پہ آ چکے ہیں. جی بالکل آ چکے ہیں, اور میں بری الذمہ قرار نہیں دیتا, باوجود اس کے کہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کی مسلح فوج نے ثابت کیا ہے. اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آ کے اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اگر جو وقفے کھاں پوہن ڈیبیٹ کے اگتے ودھیں گا. ویلکم بیک ناظرین اچھوت پروگرام جس سلسلے کے اگتے ودھائیں گفتگو لندڑا ہے ایندڑ چونڈوں دہشت گردی جو بے قابو جن ان حوالے سے شاہین قریشی صاحب اصل لائن تے موجود ہیں. قریشی صاحب, بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ داروں کے بارے میں سوائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اور کوئی بات نہیں کر رہا. نہ تو یہ جماعت اسلامی نے اس پہ بات کی ہے, نہ فضل الرحمان صاحب نے اس پہ کھل کے بات کی ہے, نہ اس پہ جو ہے مسلم لیگ نون نے بات کی ہے, نہ کوئی اور جماعت اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ جو فیصلہ ان کو لانے کا کیا گیا اس کے ذمہ داران کون ہیں, ان ذمہ داران کے اوپر کوئی قدم اٹھایا جائے, نہ کہ اس پہ کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی جائے. کیونکہ اس طرح تو ریاست کے خلاف اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے کہ ہم اپنی ساری یہ شہادتیں اور سارے نقصانات, اور وہ ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے کتنے ٹریلینز آف روپیز جو ہے وہ ہمارے نقصان ہوئے ہیں. جی دیکھیں فیاض صاحب, آپ دیکھیں, میں آپ سے مذاق کرتا ہوں کہ جب آپ جماعت اسلامی سے یا مولانا فضل الرحمان سے جو ہے یہ توقع رکھیں گے جو شہید کہتے رہے ہیں, اور ان کے تو امیر جو ہیں ڈاکٹر وہ منور حسن صاحب اسامہ بن لادن کو شہید کہتے رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان تو انہی کی بنیاد پہ پالیٹکس بھی کرتے ہیں, اور مدارس اور وہ ساری ان کی سیم کانسٹیچوئنسی ہے. مسلم لیگ نون بھی ایک دور میں بینیفیشری رہی ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ جب بی بی شہید کی حکومت تھی تو ان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے. بی بی شہید کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں اس پہ قابو پایا گیا تھا اور یہ واپس ہٹ گئے تھے, لیکن بعد ازاں انہوں نے کہا گیا کہ عورت کا اقتدار جو ہے وہ قبول نہیں ہے, اور لہذا پھر دوبارہ سے انہیں انگیج کیا گیا اور ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ دیے گئے, اور پھر آئی جی آئیز بننا اور دیگر چیزیں بننا. تو دہشت گردی کی بینیفیشری تو مسلم لیگ نون بھی ہے, لیکن ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اوپن, اسمبلی کے اندر بھی تقاریر موجود ہیں بلاول بھٹو صاحب کی, اے این پی کی کیونکہ نمائندگی کم ہے, لیکن اے این پی آؤٹ آف پارلیمنٹ بہت زیادہ اس پہ تنقید کرتی رہی ہے کیونکہ وہ پہلے بھی وکٹم رہ چکے ہیں. پی ٹی ایم نے بھی اس پہ بہت تنقید کی ہے. اگر خیبر پختونخوا کی بنیاد پر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے جو وکٹم بنے ہیں اور جو دہشت گردی کے خلاف ہیں ان لوگوں نے اس پہ آواز بلند کی ہے. جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ ایکشن لیا جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر روز کہہ رہے ہیں کہ ان کو
نمٹیں گے، لیکن ابھی تک تو بڑا شدید اوفینسو ہے کہ ایف سی کے اوپر 3 حملے ہو چکے ہیں اور آج کا جو حملہ ہے وہ پولیس پہ ہے. تو سر کیا وہ نمٹنے کی جو بات ہو رہی ہے قریشی ہمارے صاحب، سیکیورٹی وہ تو جو دہشت گرد اس وقت آپریٹو ہیں، جو سلیپنگ سیلز ہیں، اس سے نمٹنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جو اتنی بڑی قربانی پاک افواج کے افسران اور اس کو جو جوان ضائع کرنے کے ذمہ دار ہیں عمران خان، اس کے خلاف ایکشن کی تو کوئی بات نہیں کر رہا سوائے بلاول بھٹو زرداری کے. جی دیکھیے یہ بہت بڑی ایک آپ نے بات کی ہے کہ در حقیقت دو سوالات ہیں نا کہ کیا ان لوگوں کو افغانستان سے دہشت گردوں کو لانے سے وہ کیا مین سٹریم میں آ کے پاکستان کا پرامن حصہ بنے یا پاکستان کے امن کو دوبارہ تہ بالا کیا گیا اور پاکستان کے بیٹے اور عوام الناس دوبارہ شہید ہوئے ہیں. تو اگر پاکستان کے اندر قاتلوں کو دوبارہ لایا گیا ہے تو ان کے خلاف ایکشن ناقابل جو ہے تلافی اور یعنی بالکل مست ہے، یہ لازمی لینا چاہیے، کیونکہ اسی طرح سے جو ہے حالات آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور دہشت گردی کی فنڈنگ ہوتی ہے، دہشت گرد اپنے ایکشن کو بڑھاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اور تمام تر ذمہ داری جو ہے پرامن الیکشن کی وہ فوج پہ آئے گی، کیونکہ پچھلے دنوں ہی جنرل عاصم منیر نے کہا کہ جو ہمیں سرگرمیاں اور فری موومنٹ ہمارے پڑوسی ملک میں نظر آ رہی ہیں، ہماری اس پہ نظریں اور ہمیں اس پہ تشویش ہے. تو افغانستان کو اور پھر بعد ازاں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمارے مذاکرات امریکہ سے ہوئے ہیں دوحہ میں، پاکستان سے نہیں ہوئے. تو یہ بڑا اگریسو جو ہے سٹانس ہے، جس پہ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنی سرزمین کو استعمال نہ کر دینے کی پابندی کے پابند نہیں ہیں آپ صرف امریکہ کے حوالے سے. اس پہ تو آج آ گیا ہے ان کا بیان ان کے وزیر خارجہ کے، ہم اپنی دھرتی کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب تو ان کی دھرتی استعمال نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے خود اپنی دھرتی دہشت گردوں کے لیے کھول دی نا. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر دفاع نے بھی اس پہ جو ہے فرحت اللہ بابر صاحب کے بیان کو پہ ایک ٹویٹ کی کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ بالکل درست سمجھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوحہ مذاکرات ہیں وہ امریکہ سے ہوئے ہیں، لیکن بات یہ کہ اس کی جو اسپرٹ تھی وہ تو یہ تھی کہ ان کی دھرتی استعمال نہ ہو. اور جبکہ گزشتہ روز خود وہاں پہ امریکہ نے ان کے ہاں بیوٹی پارلر اور بچیوں کی تعلیمی اداروں کو بند ہونے کی بات کی ہے، تو وہاں طالبانائزیشن کا پروسیس بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جب وہ آپ بچیوں کے تعلیمی ادارے بند کر دیں گے اور ان کے نوکری کرنے کے مواقع بند کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ طالبانائزیشن جو ہے وہ عروج پہ ہے. اور جو کہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ان کی ٹی ٹی پی اور دیگر گروپوں کی فری موومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اکراس دی بارڈر. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی بہت سخت گیر پالیسی بنانی چاہیے، کیونکہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے تاریخی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی انتہائی قدآور شخصیت ہم نے کھوئی ہیں. ہم نے بہت اچھے سیاستدان جو ہیں وہ ہمارے شہید کیے گئے ہیں انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں. ہماری عوام الناس شہید ہوئی ہے. تو قبل از وقت سوچنا ایک وقت کی ضرورت ہے کہ یہ جو اشارے ہیں، آج کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے سوائے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور ہماری ایف سی اور پولیس میں بدلی کی فضا پیدا کرنے کا یہ مشن ہے. اور جب انتخابات ہوں گے تو اس میں شدید ترین خدشہ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے قریشی صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی ہم نے ایک ریلوے لائن کا ایگریمنٹ کیا ہے جس میں پاکستان، افغانستان، ازبکستان یہ ریلوے لائن، تو ہم نے ان اے وے افغانستان کے موجودہ رجیم کو قبول کر لیا ہے، ایکسپٹ کر لیا ہے ٹیکنیکلی. جو دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کو نہ کریں، ہم اس کے ایگریمنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا پروجیکٹ، اور وہ پھر سینٹرل ایشیا سے جو پرانا خواب تھا کہ وہ روس کو گرم پانی تک پہنچانے کا، وہ شاید اب ہونے جا رہا ہے. تو ہم نے اتنا بڑا اسٹریٹجک جو ڈیسیشن لیا ہے اس میں افغانستان کی موجودہ رجیم ہمارے ان کے ساتھ ہم نے پیکٹ کیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایک مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. جی
اس میں میں ایک بات کہوں گا، جب یہ ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کی ریلوے لائن کی بات پڑھی تو میں نے وہ ڈاکومنٹ تلاش کیے کہ یہ جو ساری بات ہوئی تھی یہ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ صاحب کے دور میں یہ بات ہوئی تھی. اس کے بعد پھر تھوڑی سی سردخانے میں گئی اور بعد ازاں گزشتہ حکومت کے دور میں بھی تھوڑی سی اس کی فائلوں کی مٹی جھاڑی گئی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انگیج کرنے کے لیے افغان طالبان کو اور امریکہ کو دور رکھنے کے لیے چائنا افغانستان کے اندر اپنی تجارت کے حوالے سے بھی اور اپنے روٹس کے حوالے سے بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تاکہ امریکہ جس طرح سے ہیسٹ میں اور جلد بازی میں اور اتنا جدید ترین اسلحہ چھوڑ کے بھاگا ہے تو اس کو انڈو کیا جا سکے. تو وہ انگیجمنٹ میں جب چائنا اتنے ایگریمنٹ کر رہا ہے تو وہ عالمی سطح پہ ٹریڈ کے بھی، تو کیونکہ صرف پاکستانی ٹرین تو نہیں جائیں گی، اس کے اندر جب کنٹینر جائیں گے وہ کسی بھی ملک کے جائیں گے. لیکن سوال آپ کا ویلڈ ہے کہ کیا ہمیں ایک ایسی حکومت جسے ہم اوپنلی تسلیم نہیں کرتے اور جن کے ایجنڈے سے ہمیں شدید اختلاف ہے، جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، جہاں وہ منتخب عوام کے الیکشن نہیں کرا رہے. اس بات کو چھوڑیں. ہمارے ہاں جو دہشت گرد ہیں جس کو ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں، وہ افغان جو حکومت ہے ٹی ٹی پی کو اپنا ایسٹ سمجھتی ہے. جی ان کو ایسٹ سمجھتی ہے تو انہیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے نا، کیونکہ بدقسمتی سے کبھی ہمارے بھی وہ اثاثے رہے ہیں اور آج وہ اثاثے جو ہیں ان کے ہیں، اور وہی طالبان جو ہیں کبھی ہمارا بھی اثاثہ رہے ہیں اور کبھی ان کے جو رہنما آج وہاں بیٹھے حکمرانی کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کی میزبانی کا شرف بھی حاصل کرتے رہے ہیں. بدقسمتیاں کوئی ایک دو ہوں تو بندہ بھول جائے. یہی لوگ جو ہیں یہاں پر پاکستان میں اور یورپ کے اندر اپنی اولادوں کو پڑھاتے رہے ہیں اور یہاں پر بہت امیر اور عمرہ کی طرح رہے ہیں. ان کے پاس ڈالر ہوتے تھے، ان کے پاس وار لارڈز ہوتے تھے، ان کے پاس لیکن ہم ڈیسیشن میکنگ جو کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو ہمارے ڈیسیشن میکرز کیوں اس طرح نہیں سمجھ رہے کہ ایک ایسی حکومت کے ساتھ ہم معاہدہ کر رہے ہیں جو حکومت یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ایسٹ سمجھتی ہے، اور وہ کبھی بھی ان کو اگر پناہ گاہیں چاہے ملے کی ضرورت پڑے گی تو وہ ان کو ابھی تو پاکستان کے اندر ان کو پناہ گاہیں سابق رجیم اور ہماری اس وقت کی جو ہمارے ادارے تھے ان لوگوں نے دے دی. ضرورت پڑے گی تو پھر ان کو وہاں سے پناہ گاہ مل جائے گی. یہی اپنا افغان رجیم جو ہے ان کو پناہ گاہیں پرووائڈ کرے گی. تو اس کے ساتھ ہم اتنے بڑے اسٹریٹجک ایگریمنٹ کے ساتھ کیسے گئے ہیں؟ دیکھیے بات بڑی آپ کی ویلڈ ہے کہ خدا نخواستہ میں یہ شبہ کروں کہ کیا کل کو پاکستان کی کسی قیادت کے جلسے میں کوئی بربادی پھیلا دی جائے اور سیاست کا عدم توازن کریٹ کر دیا جائے کسی وجہ سے بھی، تو کیا یہ اس پہ نظر نہیں ہونی چاہیے؟ پھر ان کے اسٹریٹجک معاملات اور اتنے بڑے بڑے جو ہیں اداروں کی تشکیل کا کیا فائدہ ہے کہ جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آئے دن جو ہیں ان دھماکوں کو ہم کیسے سمجھیں؟ کوئی نہ تو ہے کہ بھی مطالبہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک ریہرسل ہے، یہ آرگنائز کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے، مجھے بہت شدید خدشہ ہے کہ آنے والے 23 دن کے بعد جب یہ پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی اس کے بعد ان کے جو ہے مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کس طرح سے حملہ بڑھیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن یہ دیکھنے کی بجائے اس سے پہلے ہی شدید ایکشن ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے پاس انتخابی شیڈیول کے اعلان ہونے سے پہلے ان کی سرکوبی کی جائے اور پاکستان کو ایک پرامن جمہوری پروسیس میں ڈالنے کے لیے ایون ہینڈیڈلی تمام سیاسی جماعتوں کو. لیکن صاحب میں آخری جملہ کہہ کے پروگرام وائنڈ اپ کر رہا ہوں کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اب بھی خدشہ ہے کہ 8 کے اور 13 کے الیکشن کی طرح اس مرتبہ یہ دہشت گردی الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے ٹول کے طور پر استعمال نہیں کی جائے. آنے والے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. آپ کی بڑی مہربانی آپ نے جوائن کیا. ناظرین سنگت پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض رہے سنجے پینلسٹ کے اجازت سدائیں گے.